बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है। आज मैं आपका तारफ़ एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जिनका नाम डॉक्टर फैज़ुल हसन है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील। फिर उन्होंने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे डैम बनाने के काम से अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर पानी की तकसीम का जितना भी मराइल थे जो कि पाकिस्तान की एक कौमी मसला बना हुआ था पाकिस्तानी कौम के लिए, उसमें डॉक्टर साहब का रोल रहा। तो अब ये कुछ अर्सा से टोरंटो कनाडा में है। यहाँ पर भी माशाल्लाह यहाँ की जो फेमस यूनिवर्सिटी है रॉयसन यूनिवर्सिटी से एमएससी और पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग में और ख़ास तौर पे ग्लोबल एनर्जी के हवाले से डॉक्टर साहब का काम काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ के बारे में, इनके मुख्तलिफ लाइफ के ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डालते हुए सुनेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का। डॉक्टर फैज़ुल हसन। थैंक यू मुजाहिद साहब, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ जो ज़िंदगी गुजरी है वो बता सकूं। तो शुरुआत में यहीं से करूंगा कि जब मैंने बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास किया तो उसके बाद एक छोटे से स्कूल में मुझे मौका मिला कि मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ाना शुरू करूं। और इसी दौरान में मुझे मौका दिया गया कि भाई उस स्कूल को थोड़ा सा अपग्रेड करा सकूं और अपनी कुछ थोड़ी सी काविशों से मैंने फिर उसको मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से फिर उसको इंटरमीडिएट 3 साल के अंदर करा दिया। फिर उसके बाद मुझे एक मेरे मेहरबान बुज़ुर्ग थे जिन्होंने मुझे इस बात के ऊपर तैयार किया कि मैं बजाय इसके कि एक स्कूल में सिंपली टीचिंग करता रहूं, बल्कि मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप इंजीनियरिंग के शोबे में आएँ और अपनी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो आपकी का एक्सपीरियंस है वहाँ बीएससी इंजीनियरिंग में तालीम लें। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसमें मेरी फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया। तो फर्स्ट ईयर में मेरी सेकंड पोजीशन आई और सेकंड ईयर में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। तो इस हिसाब से मैंने 1976 में बीएससी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 1980 में मैंने बीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने अलीगढ़ में कुछ फसादात हो गए थे, हिंदू मुस्लिम फसादात। उसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से फिर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा जस्ट टू सी माय रिलेटिव्स एंड इट वाज अ विज़िट ऑफ ओनली फॉर 1 मंथ। इसी दौरान में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तान की बहुत आला शख्सियत जिनका नाम अब्बास खलीली है, वो बहुत सीनियर ऑफिसर थे जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ एज ए राइट हैंड काम किया और 2 स्पेशल सिविल सर्विसेज के लोग थे जिनको कायद आज़म ने एज ए स्पेशल पाकिस्तान लाके और पाकिस्तान की खिदमत के लिए रिक्वेस्ट किया था। और तो सन 47 में ही ये लोग आए और उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। अब्बास खलीली साहब 1935 के आईसीएस ऑफिसर थे और बड़े नामी ग्रामी ऑफिसर थे। इसी तरह से एक साहब थे जो कि चीफ इंजीनियर थे उस वक्त इंडिया के, उनका नाम है ख्वाजा अजीमुद्दीन। तो इन दोनों को उन्होंने तैयार किया और दे स्टार्टेड देयर सर्विसेज इन पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान में कुछ
مسائل تھے جو کہ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد شروع ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم جس حساب سے ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی تھی اس حساب سے شاید ہم خدمت نہیں کر پائے، اور اب ہمارے پاس شاید وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے ہم پاکستان کو اس لیول پہ لائیں جس لیول پہ قائد اعظم صاحب نے کا ایک موٹو تھا، ویژن تھا۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے راجہ محمود آباد صاحب جو کہ بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھی اس وقت کی، تو انہوں نے مل کر پھر یہ طے کیا کہ بجائے گورنمنٹ کو سرو کرنے کے ہم گورنمنٹ سے باہر آ کے ہم ایک پرائیویٹ کنسلٹنسی فرم بنائیں تاکہ ہم ملک کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے 1958 میں ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرس ایک کمپنی بنائی، اور اس کا مین اور یہ پائنیئر کنسلٹنسی فرم ہے پاکستان کی، جس کا مقصد پاکستان کو پیورلی اینڈ پیورلی ٹیکنیکل سروسز پرووائڈ کرنا تھا۔ اس میں سب سے پہلے اس کمپنی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر بنے وہ خواجہ عظیم الدین صاحب تھے، اور اس کے چیئرمین جو ہیں وہ راجہ محمود آباد صاحب بنے، اور عباس خلیل صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، اور اسی طرح سے اور 2-3 ڈائریکٹرز تھے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی نے پاکستان کی بڑی خدمت کی، اور جو ٹیکنیکل مسائل تھے وہ کافی اس کمپنی نے ریزالو کیے، مگر ایک مسئلہ ایسا تھا جو کہ 40 سال سے پانی کا بٹوارا نہیں ہو سکا تھا۔ تو مجھے عباس خلیلی صاحب نے اس لیول پہ ٹرین کیا کہ میں ملک کی خدمت کر سکوں، تو مجھے بھی اس بات کا پھر موقع دیا گیا، جو کہ منسٹری واٹر اینڈ پاور میں ایڈیشنل سیکریٹری آغا منظور رؤوف صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے اس بات کا موقع دیا، اور میں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور اس کو 1 سال کے اندر اس مسئلے کو ریزالو کرایا، جو کہ ملک کی ایک نیشنل لیول پہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ مگر اس مسئلے کو حل کرانے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری تھا کہ اس کی جو ریزولوشن ہے اس کو مینٹین، اور اس کو کس طرح سے مینٹین رکھا جا سکے، تو اس کی مانیٹرنگ کے لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس کو کہ ریگولرلی مانیٹر کیا جا سکے۔ تو لہٰذا اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی بنائی جائے۔ تو اس کے بنانے میں بھی میں نے بھرپور حصہ لیا، اور اس کا جو بل ہے وہ ہم نے مل کے تیار کیا، پھر اس کو نیشنل اسمبلی سے پاس کرایا، اور اس کے بعد پھر ارسا کی اسٹیبلشمنٹ ہم نے خاص طور سے، کیونکہ میرا آفس اس وقت اسلام آباد میں تھا، تو مجھ سے ہی کہا گیا کہ آپ کسی طرح سے اس کے آفس کو بھی اسٹیبلش کریں، تو وابڈا ہاؤس لاہور میں اس کے آفس کو ہم نے اسٹیبلش کیا، اور ماشاءاللہ وہ ادارہ اب ایز اے ارسا واٹر اپورشنمنٹ آف انڈس واٹرز کی مانیٹرنگ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے کام میں نے اے سی میں رہتے ہوئے کیے، جس میں سب سے پہلا جو میرا پروجیکٹ تھا وہ خانپور ڈیم پروجیکٹ تھا، جس کو کہ 5 سال میں ہم نے مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد میں اس کا مین ڈیم انجینئر تھا، اور مین ڈیم انجینئر ہونے کی وجہ سے پھر مجھے چیئرمین وابڈا نے ایز اے اسپیشل کہا گیا کہ اس کی مانیٹرنگ بھی آپ کریں، کم سے کم 1 سے 1.5 سال تک اس کی مانیٹرنگ آپ کے ہوتے ہوئے ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اس کی کنسٹرکشن کرائی ہے۔ لہٰذا میں نے اس ڈیم کی مانیٹرنگ A to Z، ہر انسٹرومنٹ جو ہم نے لگائے تھے اس کی ریڈنگ لینا، اس کی پلاٹنگ کرنا، اور چیئرمین وابڈا صاحب کو روزانہ اس کی رپورٹ بھیجنا، یہ میری ذمہ داری رہی،
اور جب یہ مطمئن ہو گیا کہ بھئی اب یہ ڈیم بالکل اسٹیبل ہو گیا ہے تو پھر میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. کمپنی نے چاہا کہ مجھے وہاں سے ایک آؤٹ سائڈ پاکستان کام کرنے کا موقع دیا جائے. لہٰذا مجھے ایک آفس اسٹیبلش کرنے کے لیے ذمہ داری دی گئی جو کہ یمن سے متعلق تھی. بہرحال وہ پروجیکٹ مکمل طور پہ یا یہ سلسلہ مکمل طور پہ پورا نہیں ہو سکا. اسی دوران میں میری پوسٹنگ پھر اسلام آباد ایز اے ٹیکنیکل ایز این آفیسر، اور اس کے بعد پھر مجھے پروجیکٹ مینیجر کمانڈ واٹر مینجمنٹ پروجیکٹ بنا دیا گیا. اس کے بعد پھر بہت سارے پروجیکٹس پہ میں نے کام کیا، خاص طور سے جن میں چاہوں گا کہ جیسے غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس میں ایز اے چیف انجینئر بیراج کام کیا، اور نیشنل واٹر پالیسی آف پاکستان اس کا بھی میں گروپ لیڈر رہا، وہ بھی بھرپور حصہ لیا. اور اس طرح سے کمانڈ واٹر مینجمنٹ پروجیکٹ جو پورے پاکستان کا تھا اس کا میں ٹیم لیڈر رہا. اس کے بعد پنجاب میں ایک واٹر کورسز کا پروگرام چلا جو کہ واٹر کورسز امپرومنٹ کا تھا، تو اس کا بھی میں ڈپٹی ٹیم لیڈر رہا. اور پھر واپڈا نے ایک 23 فاسٹ ٹریک پروجیکٹس کا ایک جنرل کنسلٹنسی نکالی، تو اس پر بھی مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ اس پہ خاص طور سے آئیں اور ملک کی خدمت کریں. تو میں اس پہ ایز اے ایکٹنگ ٹیم لیڈر بھی رہا، کیونکہ ٹیم لیڈر اس وقت باہر کی فرم نے ہونا تھا جو کہ لامائر کی فرم تھی، مگر ان کی ایبسنس میں مجھے ہی ایز اے ٹیم لیڈر کام کرنا ہوتا تھا. اور مین ورک میرا ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر اور پرنسپل انجینئر رپورٹس اینڈ ڈاکومنٹیشن کی ذمہ داری تھی. اس طرح سے میں نے 23 فاسٹ ٹریک پروجیکٹس پہ جو اہم کام تھے وہ انجام دیے. اور اسی دوران میں پھر مجھے پاکستان سے کینیڈا آنا پڑا بیکاز آف مائی ہیلتھ کنڈیشن. یہاں پہ میرا بیک کا آپریشن ہوا، اور اسی دوران میں پھر میں نے اپنے ٹائم کو بہتر طور پہ گزارنے کے لیے میں نے راجستھان یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور وہاں سے پھر میں نے ایم.ایچ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے AC کے جو سینئر آفیسرز تھے انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہ ملک کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ وہاں سے کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میں وہیں سے انرجی کے لیے کوئی PhD کا ٹاپک تلاش کروں، اور یہیں سے پھر میں PhD کروں تاکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے پاکستان کے لیے. تو اس میں میری کیونکہ آلریڈی M.H یہاں سے میں کر چکا تھا، تو مجھے جو سینئر پروفیسرز تھے ان سے میری اچھی دعا سلام ہونے کی وجہ سے، اور مجھے ایک بہترین ٹاپک جو ہے نا وہ دیا گیا جو کہ رینیویبل انرجی کو یوز کرنے کے لیے اسٹوریج جو ہے نا وہ اس پہ کام کیا جائے. تو اس طرح سے میں نے پھر اپنی PhD کمپلیٹ کی. اور کیونکہ یہ بالکل نیا کام تھا آنٹیریو میں، بلکہ کینیڈا میں اس ٹاپک پہ کسی نے کام نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کام کے کرنے میں، اس ریسرچ کے کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگانا پڑا، اور تقریباً 5.5 سال میں میں نے اپنی PhD مکمل کی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی ایجوکیشن لینے کے بعد، اتنا ایکسپیرینس رکھنے کے بعد اس کو ملک کے لیے یوز کیا جائے تاکہ میرا ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے لیے کام آئے. اسی کے لیے تقدم میں اب جو یہاں کینیڈا میں سینئر پاکستانی رہتے ہیں ان سے آج کل
ہمارا یہ سلسلہ ملاقاتوں کا چل رہا ہے تاکہ کوئی آپشن ایسا نکال لیا جائے کہ ہاؤ ٹو ہیلپ دی پاکستان. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ جس کا کہ ٹاپک ہی یہی ہے, سبجیکٹ ہے ٹو ہیلپ پاکستان. میں نے اس لیٹر کے اندر کافی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اپنی کوالیفیکیشن, پروفیشنل ایجوکیشن یا ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو آج کل ملک کو پرابلمس درپیش ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہ بھی میں نے اس میں پرپوز کیا ہے کہ آئی کین پرووائڈ مائی سروسز ٹو ریزالو دیز پرابلمس. ایکچولی پرابلمس کو ریزالو تو ایکسپرٹس ہی کرتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, مگر ایکسپرٹس کو یوز کرنا, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دیٹ از دی مینجمنٹ آف دی پروجیکٹس. اور نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ کسی بھی سلسلے کو, کسی بھی پرابلمس کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے. تو لہٰذا اب کو مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میرے اس پرپوزل پہ ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گی, اور مجھے اور مجھ جیسے اور جو ایکسپیرئنس لوگ ہیں موقع دے گی کہ ہم ملک کو درپیش مسائل سے نکالا جائے. تو میرے خیال سے میری جو خواہش ہے اور میرا جو یہ جذبہ ہے, پاکستان گورنمنٹ اور جو اہم ادارے ہیں اس کو امید ہے پوری طرح سے کہ اس کو اہمیت دے گی, اور آئی ہوپ آئی وڈ سرو دی پاکستان ناؤ ہیونگ دی foreign qualifications, foreign experience in a much better way.